अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मेरा पाकिस्तानी। नाज़रीन सामीन, आपको पता है कि आपकी खिदमत में नित नया नौजवान, नित नया पाकिस्तानी जो टैलेंट से भरपूर मेरा पाकिस्तानी है, नाज़रीन सामीन आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर होता रहता हूँ। और इंशाअल्लाह इस बार भी एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत, मेरा ख्याल है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, आई हैव नो वर्ड फॉर दिस पर्सन कि मैं क्या अल्फाज इनके लिए बयान करूं। मैं तो सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगा कि हवाएं ज़ोर कितना ही लगाएं आंधियाँ बनकर, हवाएं ज़ोर कितना ही लगा लें आंधियाँ बनकर, मगर जो घिर कर आता है वो बादल छा जाता है। नाज़रीन सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि शायरा भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, मेरे ख्याल से एंकर पर्सन भी हैं, खालिक हैं यौम तकबीर की, ठीक है। अम्मारा कमल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम। कैसा महसूस कर रही हैं मेरे साथ यहाँ पर मेरे पाकिस्तानी प्रोग्राम में शामिल होकर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं इस सीट पे थी, अब इस सीट पे हूँ तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कितना टेन्योर कितना हो गया बीच में, कितना गैप आया? बहुत अरसे से कर रही हूँ, तकरीबन 1.5-2 साल से। पीछे भी आपका प्रोग्राम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा, एक क्लिप देखा, माशाल्लाह मुझे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा यार बाकियों को छोड़ो यार, अम्मारा को सामने लेकर आओ, मैडम सामने आनी चाहिए मेरे, ठीक है, और इनको सामने बिठा करके इनसे हेलो है करनी चाहिए। ये मल्टी टैलेंटेड है नाज़रीन सामीन, इंशाल्लाह हर लिहाज से इनसे बात होगी और इनसे ये गुफ्तगू इंशाल्लाह हमारी यादगीर गुफ्तगू रहेगी। और मैंने सुना है कि आप कराटे कोच भी रह चुकी हैं जी। यहाँ पर हमें तो डर नहीं है, हमारी कैमरा टीम को, हमारे चैनल को यहाँ पर हमें डर बिल्कुल डर नहीं है। मतलब आपको जो बंदा पास से गुजरते हुए बात करते जाए ना, उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह इसकी खैर हो। क्या बात है। मैंने की थी 98 में, जब इस चीज़ को बिल्कुल मतलब और लड़कियों के लिए सही नहीं समझा जाता था। हाँ। तो हमारे कॉलेज में एक कैंप आया और मैं वहाँ से सिलेक्ट हुई, अपनी मेहनत की वजह से समझ लीजिए या अपने शौक़ की वजह से समझ लीजिए। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे मुझे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की और उसके बाद मैंने उन्हें एज ए कोच ज्वाइन किया। 8 कॉलेजेस में मैंने कोचिंग करवाई और 825 लड़कियाँ। माशाल्लाह, मैं वही कह रहा था कि 825 तालिब इल्मों की जो टीचर है नाज़रीन सामीन, वो हमारे सामने बैठी हैं। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही बेहतरीन हमारे लिए एक मौका भी है और बड़ा ही बेहतरीन हमारे लिए एक ये मैं क्या कहूँ, आई हैव नो वर्ड कि यार ये कि हमारा कमल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपकी पसंदीदा तहरीरों में से भी एक तारा परी जी और प्याज तारा परी और इसके बारे में भी आप बताएं हमारे नाज़रीन को। बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बड़ी पढ़ी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार मैं मैडम सामने आएंगी, ये क्या सोच करके आपने ये तहरीर इसको? 2 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले हम प्याज के बारे में बात करेंगे। हाँ। प्याज इज़ अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन जो, और ऑफ एवरी पर्सन जो इस मुल्क से बाहर है, जो परदेसी है, जो अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा रहा है। हाँ। ये एक स्टोरी है कि वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो शख्स जो है वो बाहर पैसे तो कमा रहा है लेकिन वो अपने रिश्तों को मिस कर रहा है, वो उसके अपने रिश्ते भी निभा रहा है साथ। और जैसे उसका बेटा बड़ा हो रहा है, उसके न्योर को मिस कर रहा है। वो बच्चे जब बोलते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, वो उसके न्योर को मिस कर रहा है। फिर एट द एंड वो देखते हैं कि उसका जूता जो है उसके बेटे को फिट आया है। उस मौके पे वो उसके आंसू निकलते हैं और उसके दोस्त आते हैं और उससे पूछते हैं कि तहसीन क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कुछ नहीं यार, मैं प्याज काट रहा था। अल्लाह अकबर, क्या बात है नाज़रीन सामने, इतनी इमोशनल। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब नाज़रीन से कि ये तहरीर लाजमी पढ़िएगा, ठीक है। और मैडम से तो गुफ्तगू जारी रहेगी। मैडम पीके टाइम्स की भी आप एंकर पर्सन रह चुकी हैं, सिर्फ वाहिद फीमेल एंकर पर्सन, ठीक है। इसकी क्या वजह रही है? पिछले 2 साल से मैं पीके टाइम्स की वाहिद एंकर हूँ। हाँ। हसीब एजाज आशिर साहब, अल्ताफ़ भाई, शहजाद असलम राजा, इन सब की ये टीम है हमारी पीके टाइम्स। सही। तो आई ज्वाइन देम और ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एजाज़ है। मुझे वो अपनी डायरेक्टर भी गर्दान थे। ज़बरदस्त। तो मैं ही सिर्फ पीके टाइम्स की मैं 1 एंड ओनली फीमेल होस्ट हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और बातें तो काफ़ी हो गई हैं, लेकिन अब हो जाए आपकी शख्सियत के बारे में। आप हमारे नाज़रीन को अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं, चूँकि जब मैंने ये पोस्ट वायरल की अपने फेसबुक पेज पे, अपने ट्विटर पेज पे कि अम्मारा कमल हमारे पास आने वाली हैं, तो बड़ा इम्प्रेस हो रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे, कह रहे थे कि यार ये भी फ़लाँ पूछना है, ये भी पूछना है, ये बात भी मैडम से पूछनी है। तो काइंडली आप हमें अपना बैकग्राउंड बताइए। मैं मुल्तान पैदा हुई हूँ और उसके बाद जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में है, मेरे ननिहाल
قائد اعظم کے بہت مطلب یہاں پہ 14 اگست کے حوالے سے چونکہ آ رہی ہے تو میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی. میرے نانا ابو وائسرائے کے ملازم تھے اور یہ جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں ان سب کو ہیلڈ کرنا, ان سب کی سیکیورٹی کا انچارج ہونا ان کے انڈر سارا ہوتا تھا نانا ابو کے اندر. تو پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے وہاں سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جاب چھوڑی, قائد اعظم کو پرسنلی جوائن کیا اور ان کے ساتھ کراچی آ گئے. وہاں پہ میری والدہ پیدا ہوئی اور ان کا نام جو ہے فاطمہ جناح نے رکھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ کتنا بڑا اعزاز تھا فاطمہ جناح نے وہ نام. ناظرین سامعین, میں تو سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت مادر ملت کا نام جن کو دیا جاتا ہے, جن کا خطاب مادر ملت ہے, انہوں نے یہ نام چوز کیا, بڑی بات ہے. تو پھر اس کے بعد قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد نانا ابو ملتان آ گئے اور اس کے بعد ظاہر ہے شادیاں وادیاں کرنی تھی, ٹائم گزرنا تھا. میں فیصل آباد سے میرے فادر کی بلانگنگ ہے اور میں ملتان پیدا ہوئی. اس کے بعد ہم فیصل آباد آ گئے. میں نے فیصل آباد سے گریجویشن کی. گریجویشن کے دور میں ہی کراٹے کوچ بھی بنی. پھر اسی دور میں ایک جو ہے وہ 98 میں یوم تکبیر کا جب ہوا, جب پاکستان ایٹمی قوت بنا, تو دین آئی واز لائک 17 اور 18 ایئرز اولڈ. تو ذہن میں آیا کہ یار یہ نام رکھنا چاہیے, مطلب اس دن کا کیا نام ہونا چاہیے. تو آئی سلیکٹڈ یوم تکبیر, وہ میں نے بھیجا. اور وہ ایک جو پروٹوکول تھا ایک 17-18 سال کی بچی کو, میں بالکل ایک ینگ گرل, ایک چھوٹی سی ٹین ایج میں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک ایسا بہترین نام تجویز کیا. میرا خیال ہے اس کو کافی موٹیویٹ کیا گیا ہوگا, تھپکیاں دی گئی ہوں گی, پیار دیا گیا ہوگا. وہ بڑے بہترین مومنٹس ہوتے ہیں, انفارگیٹیبل مومنٹس ہوتے ہیں. وہ ہمارے گھر پہ خود آئی جی صاحب, ایس ایس پی صاحب خود آتے تھے وہ ڈاک دینے کے, جی یہ وزیر اعظم, اس وقت وزیر اعظم کی ڈاک. کیا بات ہے. روڈ پہ نکل رہی ہوں تو وہ سیلوٹ کر رہے ہیں سب. اور آفٹر دیٹ جب میں سند اعزاز لے کے آئی, چونکہ فیصل آباد سے واحد تھی اور سب سے کم عمر بھی تھی, تو تب بھی میرے پروٹوکول میں چناب کلب میں اور ادھر ادھر بہت ساری میرے لیے ہوتے تھے, میرے اعزاز میں تقریبات ہوتی تھیں اور وہ بڑا ایک اچھا پروٹوکول تھا. پھر سیکنڈلی جو پروٹوکول مجھے ملا وہ یہ تھا کہ میں اپنی فیملی میں 30 سال بعد کوئی دوسری لڑکی پیدا ہوئی. نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں لڑکیوں کی کہتے ہیں کہ دنیا میں لڑکیوں کی کوئی قدر نہیں ہے. میں الحمدللہ اس لحاظ سے خود کو خوش قسمت مانتی ہوں کہ میں بڑی لکی ہوں کہ 30 سال بعد پیدا ہوئی, باقاعدہ منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی, بہت پروٹوکول ملا. آپ کی باتوں میں سے ناظرین سامعین کو بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا. ناظرین سامعین, کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو خاتون ہے نا, اس کو خاتون اول کا درجہ دینا چاہیے کہ وہ کہیں اپنے کردار میں, اپنے معاملات میں, اپنی روزمرہ روٹین کے جو بھی اس کا کام کاج ہے اس میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے. ہمارے اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو آگے آنے دیتے ہیں لیکن بچیوں کو اس طریقے سے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا جاتا کہ آپ بھی ہر لحاظ سے اپنا جو ہے نا اندر کا جو آپ کا جو فنکار ہے اس کو سامنے لے کر کے آئیں. لیکن آج میں امارہ سے بھی یہی پوچھوں گا کہ والدین میں سے پراپر سپورٹ رہی آپ کو ہر لحاظ سے, کہ کہیں والدین نے ایسا تو نہیں کیا جیسے ہماری مذہبی تعلیم میں ایسا آ جاتا ہے, شرعی حکم بھی آ جاتے ہیں کہ عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے, مختلف طرح کی ڈریسنگ نہیں کرنی چاہیے, اس طریقے کے معاملات سننے کو ملتے ہیں, باتیں سننے کو ملتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو کہیں ایسی چیزیں فورس کرنے کو ملی؟ بہت ساری چیزیں مجھے سننے کو ملی تھیں دوسروں کی طرف سے, بٹ مائی مدر واز آلویز بین اے گریٹ سپورٹ ٹو می. اس کے بعد پاپا کو کچھ عرصے کے لیے نہیں علم تھا, لیکن اس کے بعد جب پاپا کو پتہ چلا اور ایک اچھی ریپو گئی. مطلب میرے حساب سے اپنی اس چیز کے لیے عورت کو بھی تھوڑا کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جس فیلڈ میں ہو ایک نیک نامی پیدا کرے, ایک اس کی گڈ ول ہو, تاکہ اس کی ایک اچھی ریپو جائے. اور جب اس کی اچھی ریپو جائے گی تو اس کے جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اس کے فیور میں ہو جائیں گے. لائک میرے فادر کو جب پتہ چلا, اور بہت سارے انم سلیمی صاحب ہو گئے, حسن نثار صاحب ہو گئے, یا اور دوسرے جو کچھ رائٹرز ہیں, ان کے تھرو جب پاپا کو میرا نام پتہ چلا کہ میری بیٹی لکھ رہی ہے اور اس طرح سے وہ ایک اچھا اس کا نام ہے, نیک نامی ہے, افسانے لکھ رہی ہے, اینکرنگ کر رہی ہے, تو ان کی طرف سے پھر دوبارہ مطلب کچھ ایسے کچھ وہ خاص وہ جو ٹپیکل ہوتا ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا. اماں تو آلویز سپورٹنگ تھی. امی کہا کرتی تھیں کہ یہ جو لکھنا ہوتا ہے یہ خدائی فن ہے. خدائی فن ہے, بے شک. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک لکھا, اللہ تعالیٰ نے الہامی معاملہ ہے یہ. یہ توریت, زبور, انجیل, یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بیسکلی ایک
رائٹر ہے. بے شک. تو بینگ اے رائٹر میرے خیال میں ایک بلیسنگ ہے اور یہ الہامی کیفیت ہے, جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ الہام ہے. تو یہ واقعی ایک الہامی کیفیت ہے. جب ایک رائٹر کچھ لکھتا ہے تو وہ کچھ محسوس اس کو لکھوایا جا رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لکھوایا جا رہا ہوتا ہے. کوئی ایک غیبی قوت ہوتی ہے جو آپ کو لکھوا رہی ہوتی ہے. میرا ایک تھا تارا پری. میں نے اسٹیج کے جو ہیں کچھ چیزیں دیکھی اسٹیج میں عورت کو کیسے, پھر یہ وہی سوال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو کیا کیا فیل کرنا پڑتا ہے, کیا کیا محسوس کرنا پڑتا ہے. اچھا میری تحریروں میں آپ کو اگر مرد کا ملے گا تو مرد کا بھی دکھ نظر آئے گا. اگر عورت کے حوالے سے کوئی تحریر ہے تو اس میں آپ کو عورت کی پوری سائیکی, اس کے پورے پیچھے فیکٹس اینڈ فگرز نظر آئیں گے کہ ایسا کیوں اس نے کیا. بالکل. تو تارا پری جو تھا میرا, اس میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ ایک اسٹیج آرٹسٹ ہے, وہ اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے اسٹیج پہ جاتی ہے, ایک فیبریکیٹ رکھتی ہے خود کو کہ وہ کچھ اور بن کے جاتی ہے, پارلر کا اپنے سب کو کرتی ہے, اینڈ دا اینڈ وہ جو ہے وہ اس کی چیزیں ڈسکلوز ہو جاتی ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ کتنی نیکیاں کی ہیں. تو میرے حساب سے جو نیکی ہوتی ہے وہ کام آتی ہے. بے شک, سپورٹ کرتی ہے آپ کو. بے شک ایسا ہے. اچھا میم, ایک اور بھی چیز ہے, اکثر ہمارے فیملیز کچھ ذرا تھوڑا سا تنگ ذہن کی ہوتی ہیں نا, میں اس کو یوں ہی کہوں گا عام سمپل لفظ میں, کہ یہ تنگ ذہنیت جو ہے ہماری, یہ کس طریقے سے کور ہو سکتی ہے, کس طریقے سے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ان پیرنٹس کو آپ کیا میسیج دیں گی, ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ یار یہ خاتون کو آگے آنے دو یار, اب بہت ہو چکا, ٹھیک ہے. اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب پہلے عورت کو دبا دیا جاتا تھا, اس کے کام کو آگے نہیں تھا لیا جاتا, اس کو اپریشیٹ نہیں تھا کیا جاتا. آج آپ ان کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں مین چیز ہے اویئرنیس کی, دوسری چیز ہے اعتماد کی. اصل جو چیز ہے اپنے پیرنٹس کو اعتماد میں لیں, ان کو آپ کے بارے میں علم ہو, آپ کہاں جا رہے ہیں, کتنی دیر کے لیے جا رہے ہیں, کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ کو اپنی اس چیز کے بارے میں ایکسپلین کرنا ہے. دیکھیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے. بے شک ایسا ہی. ان کو علم ہی نہیں ہے, یا جتنی لوگ یا جتنی دنیا انہوں نے دیکھی ہوتی ہے وہ واقعی اتنی کنزرویٹو ہوتی ہے. گھروں میں بہت سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں, صرف اسی وجہ کو لے کر کہ آپ فلاں جگہ پر گئی ہو, آپ اس جگہ پر گئی ہو, ادھر سے آ رہی ہو. یہ فیمیلز کے لیے بڑی ایک تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے. ناظرین سامعین, ہم تو خود کہتے ہیں کہ میڈم نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو اعتماد ہوتا ہے, یہ جو یقین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں بڑا وزن ہے اس چیز میں. اگر عورت اپنے آپ کو اس طریقے سے اس ڈھال میں لے لیتی ہے, اپنے آپ کو اعتمادی پوائنٹ آف ویو سے اپنے والدین کو, اپنے شوہر کو, اپنے ارد گرد کے فیملی ممبرز کو, اپنے احباب کو اپنے یقین میں, اپنے اعتماد میں لے لیتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو منع کرے گا کہ تو فلاں کام پہ کیوں جا رہی ہے, تو ادھر سے کیوں آئی, آپ جاب کیوں کر رہے ہو. یہ سارے کے سارے میٹرز ختم ہو جانے چاہیے. میں اب جیسے شاعرہ, اینکر, اور اس کے بعد کالم نگار, اور اس کے بعد کراٹے کوچنگ, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا اب میری جہاں پہ بھی میں ہوتی ہوں, میرے پاس اس چیز کا ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس چیز کی پوسٹ لگ جاتی ہے, وہ ساری دنیا کو اس کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ جی یہ بندی اس وقت یہاں پہ موجود تھی اور اس ٹینیور کے لیے تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ لڑکیوں کے لیے سب سے پہلے تو یہ اعتماد اور اویئر کرنا ضروری ہے. اپنے پیرنٹس کو اعتماد میں لیں, ان کو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. جب آپ کے اندر کوئی جھول نہیں ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص آپ کے اوپر انگلی اٹھا سکے. چلیں اللہ پاک ان والدین کو بھی ہدایت دے, ان لوگوں کو ہدایت دے کہ یار ان کو عورت کو سمجھنے کی توفیق دے. اصل جو بات یہ ہے بس سمجھ جو ہے نا وہ کم ہے, اویئرنیس کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا کالم نگار بھی ہیں آپ, افسانہ نگار بھی ہیں, شاعرہ بھی ہیں, کراٹے کوچ بھی ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, میں کیا کیا باتیں گنواؤں. ایسا سب کوئی آپ کو, اس کا مطلب ہے کوئی ایک فیلڈ جچی نہیں ہے, پسند نہیں ہے, کیا وجہ کیا ہوئی ہے, کیا مسئلہ ہوا؟ دیکھیں قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان جو شتاب ہے, جلد باز ہے, وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہتے, تو مجھ سے فری نہیں بیٹھا جاتا. صحیح ہے. اچھا آگے کون سا کام ہے جو کرنا چاہ رہی ہے, جو رہ گیا؟ کریڈٹ دوں گی میں پہلے حسیب بھائی کو, حسیب اجاز عاشر کو. یہ ان کا اعتماد ہے کہ انہوں نے میرے ہاتھ میں مائک پکڑا دیا ہے. آل آف اے سڈن میں جوہر ٹاؤن میں ایکسپو میں بک فیئر پہ تھی, اور ایک دم سے میرے سامنے کیمرہ مجھے مائک پکڑا دیا گیا کہ یو ہیو ٹو ڈو دس, یو ہیو ٹو ریکارڈ دا پروگرام. I was like کیا میں کیا کروں گی. بٹ یہ ان کا اعتماد تھا جو انہوں نے مجھ پہ کیا, اور الحمدللہ میں اس میں ان کو شروع کر پائی. بڑی بات ہے. آئندہ میرا ارادہ جو ہے وہ دیکھیں فوٹوگرافی بھی کی ہوئی ہے میں نے. اچھا یہ ایک نیا, ناظرین سامنے یہ مجھے سچ پوچھے تو ابھی یہ کیمرے کے سامنے بتا رہی ہیں, پہلے ہماری کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی کہ یہ کیمرہ مین بھی کر چکی ہیں, فوٹوگرافر بھی ہیں, ٹھیک ہے, ایڈیٹر بھی ہوں گی. ہاں بات دیکھ لیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. بس جو ہاتھ آتا ہے میں کرتی رہتی ہوں. نیکسٹ میرا کچھ آگے کیا پلان ہے؟ آگے آپ کی جگہ پہ چلیں جی, اللہ کرے آپ میری جگہ پر آئیں انشاءاللہ. ابھی بدل لیتے ہیں بالکل انشاءاللہ, ضرور انشاءاللہ. اچھا
ادبی محافل کے ساتھ بھی آپ کا ماشاءاللہ لگاؤ ہے. اس کے علاوہ عام روزمرہ روٹین میں کیا مشاغل ہوتے ہیں آپ کے یہ ادبی محافل سے ہٹ کے؟ جی افسانہ نگاری سے ہٹ کے, آپ کے سارے ملٹی ٹیلنٹڈ سے ہٹ کے سارے معاملے کیا مشاغل؟ عام لائف میں ایک بالکل عام سی لڑکی ہوں. جی جی. آئی ایم اے مدر آف 3 kids, تو آئی آلویز یوز ٹو بی ود دیم. ان کی ایکٹیویٹیز, ان کے کھیلنا کودنا, ان کا جو پڑھائی ہے, ان کا جو اچھا یہ سارا مینیج ہو جاتا ہے؟ اتنے معاملہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی بچوں کا بھی خیال رکھنا, ان کی تعلیم کا بھی, ان کو صبح کے ٹائم اٹھانا, اسکول بھیجنا, یہ ساری کی ساری باتیں کس طریقے سے مینیج کر لیتی ہیں آپ؟ بس دیکھ لیں, ڈبل کریج ہونا پڑا. وہ کہتے ہیں نا مور پاور ٹو یو, تو یہ شاید یہ گرلز پاور ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ ٹو یو. ٹھیک ہے. اچھا شاعری بھی کرتی ہیں آپ؟ جی, وہ الہام سا ہوتا ہے, مطلب کبھی کبھی ہوتی ہے وہ, مجھے کوئی وزن بہر کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, کچھ نہیں پتا مجھے, بٹ وہ ایک آزاد خیال شاعری جو آزاد نظم جو آپ وہ لکھتی ہیں. آزاد خیال نہیں, آزاد, ہاں ٹھیک ہے چل جاتا ہے, خیال آزاد ہوتا ہے. ہاں آزاد خیال ویسے بھی آزاد ہوتا ہے. ہمارے ناظرین کو اگر آپ کوئی اپنی پوئٹری میں سے کوئی ان کی نظر ہماری نظر کچھ کرنا چاہیں تو؟ میرا الطاف حسین حالی والا حال ہے, ان کو بھی اپنی کوئی نظم یاد نہیں ہوتی, مجھے بھی اپنی کوئی نظم زبانی یاد نہیں ہے, تو اف یو ڈونٹ مائنڈ میں دیکھ کے. نو پرابلم. ناظرین سامعین, ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرا اتنا ملٹی ٹیلنٹڈ پاکستانی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ناظرین سامعین کہ جب میرے پاکستان کا ایسا نوجوان, ایسی شخصیت ہمارے پروگرام میں آ کر کے بیٹھتی ہے. میرے پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں ناظرین سامعین. تو انشاءاللہ آج امارہ کنول صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کا ایک ملٹی ٹیلنٹ آج ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو جی امارہ, ایک تھی ویسی کچھ جو آج کل جو سینز چل رہے ہیں لوگوں کے, اس کے اوپر تھا. تمہیں کیا معلوم محبت کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم محبت کیا ہے؟ حسرت کیا ہے؟ حسرت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے تو بس جسموں کی چاہت, سانسوں میں نکاہت, پانے کی ہوس, لٹنے لٹانے کا جنوں, ارمانوں کا خون. تمہیں کیا معلوم محبت ایک فرض ہے, زبردست, یہ روح کا قرض ہے. زبردست زبردست. آنکھ کو دیدار کی حسرت, اب وہ جواب آ رہا ہے اس کا. آنکھ کو دیدار کی حسرت, دل کو یار کی حسرت. کیا بات ہے. سکون کو ہم نام کی حسرت, سکون کو ہم نام کی حسرت. سانس کو لمس کی حسرت. کیا بات ہے. سنو, جب محبت کرنا چاہو تو جان لینا محبت کوئی کرنے کی چیز نہیں, موت سے ڈرنے کی چیز نہیں. محبت خود موت کی مورت ہے. کیا بات. محبت ایک قید کی صورت ہے. جان لینا کہ آسان نہیں ہے ہرگز. کیا بات ہے. جان لینا کہ آسان نہیں ہے ہرگز محبت میں گرفتار ہو جانا, کسی سے پیار ہو جانا. واہ کیا بات ہے ناظرین, کیا بات ہے. آپ کہتی ہیں کہ تھوڑا بہت لکھتی ہوں, اس طریقے سے ہوتا ہے. آزاد لکھتی ہیں, یہ تو آزاد کیا ہے, میں کہتا ہوں یہ تو ورا الورا ہے, کمال ہے. یہ شاید آپ کو نہیں حقیقت بات ہے. آپ نے یہ اپنے دل کی آواز بیان کی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے دل کی آواز کو لفظوں کا رنگ دیا ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے پتہ چلا کہ آپ ادبی اور صحافتی تنظیموں میں بطور سینئر نائب صدر اور جنرل سیکرٹری بھی رہ چکی ہیں. جی. ابھی بھی کسی عہدے پر فائز؟ جی. ہاں, ابھی کیا کر رہی ہیں اب؟ میں یہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ, PFUC, اس کی میں باقاعدہ الیکٹڈ جنرل سیکرٹری ہوں. زبردست. آرگنائزیشن کی. اس سے پہلے میں نے ایز اے سینئر نائب صدر کیا تھا ایک اور آرگنائزیشن میں. اچھا یہ جو PFUC ہے, اس میں الیکشنز کے بعد, یہ ان کی تاریخ میں, اور شاید یہ کسی بھی ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ الیکشنز کے بعد کوئی خاتون جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بنی. یہ اعزاز ہی میرے نام ہے. یہ کیا بات ہے, میں اب کیا بولوں, ٹھیک ہے, سارا کچھ تو آپ ہی بولنے لائق ہے, ٹھیک ہے. اچھا بہت بطور رائٹر آپ نے ماشاءاللہ بہت سے ایوارڈز بھی حاصل کیے ملکی سطح پر, ٹھیک ہے. کوئی ایسا ایوارڈ جس میں کوئی ایسا مومنٹ جو آج تک یاد رہ گیا ہو, وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. وہ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جو بھولنے والے نہیں ہوتے.
دیکھیے میرے لیے ایک ایسی لڑکی جو ہاؤس وائف رہی ہو اور اس کے بعد ایک گھریلو ایٹماسفیئر سے آئی ہو، اس کے لیے ایک دم سے جو پہلا تھا ایوارڈ ہونا وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو میرے لیے جو سب سے پراؤڈ مومنٹ تھا وہ یہ تھا، سجاد جہانیہ صاحب ہیں، بڑے ایک علمی اور ادبی شخصیت ہیں، وہ ہمارے فیملی ممبر بھی ہیں. کیا بات ہے. تو ایک تقریب کے دوران جب انہوں نے مائک پہ میرے حوالے سے یہ کمنٹ کیا تھا کہ یہ بچی جو ہے یہ میری بیٹی ہے اور یہ میرے دوست کی بھانجی ہے تو میری بھی بیٹی ہے، سو وہ الفاظ، وہ ایک پراؤڈ مومنٹ تھا. کیا بات ہے کہ جب آپ کو آن کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس نے بڑی دیر سے انتخاب کیا اس فیلڈ کا. تو وہ جو ایک لمحہ تھا کہ جب آپ کو اپریشیٹ ہو رہے ہیں اور اگلا بندہ آپ کو اس علمی اور ادبی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنا کہنے میں فخر محسوس کر رہا ہے، تو میرے لیے بڑے فخر کا لمحہ تھا. زبردست. اور بات کر رہا ہوں کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے آج اس مقام پر آپ ہیں. ٹھیک ہے، اپنے استاذہ کا کوئی نام لینا پسند کریں گے، اپنے استاذہ کو کوئی میسیج دینا پسند کریں گے کہ آج آپ ان کی وجہ سے ہیں، آپ کسی استاد کو مس کر رہی ہیں آج اس موقع پر. اس موقع پہ میں مس کر رہی ہوں جی سجاد جہانیہ سر کو، حسیب اجاز عاشر بھائی کو، اور بہت سارے لوگ ہیں، ابن نیاز، ابن ریاض، اچھا اس کے بعد گلن و خیز اختر، اور اس کے بعد میں نام ضرور لینا چاہوں گی. اور ان نام کے ساتھ میں آج آپ کے ساتھ اور اپنے ناظرین کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتی چلوں. مجھے ABC نہیں آتی تھی. when I was in class 6 تب ABC ہمیں شروع کروائی گئی تھی. تو ہمارے ایک شاہ جی ہوتے تھے، سید اشتیاق شاہ صاحب، انہوں نے ہمیں ABC ٹینس اور یہ سارا کچھ سکھایا. تو وین ایور آئی اسپیک اے سنگل ورڈ آف انگلش I always give credit to Shah ji. That was all because of him that now I can speak. کیا بات. تو یہ اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے. اور میں اپنے سارے، میرے لیے سارے ساتھ، میری مدر میری پہلی ٹیچر تھی، میری انسپریشن میری مدر تھی. اور میری ٹیچرز میں مسز شفقت بھی تھیں، مسز عالیہ بھی تھیں، مطلب بہت سارے ایسے نام ہیں. لیکن ایسے لوگ اپنا نہیں بھولے جاتے میڈم، بالکل بھی نہیں. ہم ان کو اپنی لائف سے جدا نہیں کر سکتے. اچھا، آج ہماری ادبی محافل کم ہوتی ہیں، بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ملکی حالات کے کچھ کرونا سچویشن تھی، اور ادبی سے ہٹ کے بھی وہ دیکھا گیا کہ یہ ٹرینڈ بہت کم ہو چکا ہے. پہلے جیسے الامراء ہال میں بڑی ادبی بیٹھک سے لگا کرتی تھیں، بڑا معاملات ہوتا تھا، بڑے گھل مل کے ادیب بیٹھا کرتے تھے. آج وہ نہیں ہے، وقت نہیں رہا. اور پھر اس کے بعد کچھ جو ہوتی ہیں نا سازشیں، یہ اپنوں کی سازشیں لے ڈوبتی ہیں آپ کو، اور وہ اس کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے. گیدرنگ نے یہ چیزیں ختم کر دی میرا خیال. گیدرنگ، اور اس کے علاوہ ایک رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا. جب آپ سینئر کو رسپیکٹ دیں گے تو سینئر آپ کو جونیئر کو بھی اتنا ہی پروٹوکول دے گا. لیکن یہاں پہ میں کچھ سینئرز کو بھی کہوں گی کہ ان کو سینیورٹی رکھنی نہیں آتی. میں نے ابھی نام لیا سجاد جہانیہ سر کا، وہ جہاں پہ بھی ہوں وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنے سے جونیئر کو پروٹوکول دیتے ہیں کہ اگلا بندہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اگلا جو جونیئر ہے وہ خود بخود ان کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو اسی طرح سے کچھ جو سینئرز ہیں وہ اگر آنے والوں کو جو نئے رائٹرز ہیں ان کو اگر ان کی غلطیاں اگنور کر دیں، ان کی اگر کچھ باتیں اگنور کر دیں تو ان کی سینیورٹی پہ کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا. بے شک، بس یہ کہ ان کی سینیورٹی رہے گی، ان کی عزت، بلکہ ان کی عزت مزید آبرو بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. دیکھیں ایسا کرنے سے اس عمر میں کچھ اس طرح کا اسکینڈل آنا کہ جی آپ خواتین کو پریفر کر رہے ہیں، بالکل، یا آپ یہ بڑا مس بیہیویئر ہو جاتا ہے، بڑا اس طریقے کا معاملہ، بڑا امپریشن بڑا غلط جاتا ہے. ایک شخص کی گڈ ول ہوتی ہے، اس نے اتنے عرصے سے کمائی ہوتی ہے. اب ہمارا کوئی نو موز رائٹر اٹھ کے یا کوئی بچہ اٹھ کے یا کوئی بھی دوسرا ایسی بات کر دے وہ بڑا ڈیگریڈ ہو جاتا بندہ. اچھا، آج نوجوان جنریشن بھی کالم نگاری میں آ گئی ہے، ادیبی فیلڈ میں آ گئی ہے، ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آج وہ اس بات کا خیال رکھیں تو بہتر ہو سکتے ہیں؟ میں نام لینا چاہوں گی خان صاحب، نصرت فتح علی خان صاحب کا. ہاں، ہمارے لیجنڈ ہیں ناظرین سامعین، ان کو نہیں بھولا جائے گا، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جائے گا، ان کے گیتوں کو، ان کی نظموں کو، ان کی قوالیوں کو، اور ان کی ہر بات کو جو پاکستان میں وہ کہہ گئے ہیں. اچھا، ان کی جو فطرت تھی، جو عادت تھی، طبیعت جو تھی، بہت عاجزی والی تھی. ان کے پاس کوئی بچہ آ گیا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ ویسے بات کرنی ہے، ان کے پاس کوئی بڑا آ گیا انہوں نے ویسی بات کرنی ہے. طبیعت میں عاجزی تھی. میں آج کل کے نوجوانوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ چاہے آپ کچھ بھی بن جائیں، چاہے آپ جتنے مرضی ایوارڈز لے لیں، جتنے مرضی آپ ہائی اس پہ پہنچ جائیں، جب آپ کے اندر میں جاگتی ہے نا کہ میں بہت کچھ ہوں، آپ کچھ نہیں کر سکتے.
آپ کے اندر وہ چیز بلاک ہو جاتی ہے. اگر آپ کے اندر عاجزی رہے گی, آپ کے اندر لرننگ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی. جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ ابھی مجھے کچھ سیکھنا ہے تو علم آپ کے سامنے آتا جائے گا. بے شک. جب آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے سیکھ لیا ہے تو آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. نہیں سیکھ سکیں گے. بہت اچھی بات کی آپ نے. سیاست میں کوئی دلچسپی رکھتی ہیں آپ؟ اوہ مائی گاڈ, بہت زیادہ. اچھا, اگر آپ کو پاکستان کا کوئی پریزیڈنٹ کا عہدہ دے دیا جائے تو پاکستان میں کون سا ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے جس کو آپ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے؟ میڈیا کی سچویشن کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی. ویری گڈ. میڈیا میں ویسے میرے سارے پروگرام میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں میڈیا کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی, اس کی فیسلٹیز کو آگے لے کر کے آنے کی کوشش کروں گی, کسی نے نہیں بولا. آئی اپریشیٹ یو. تھینک یو. کیونکہ میڈیا جو ہے وہ بیسک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے. ہمارے پاس پراپر اکوپمنٹس نہیں ہیں, ہمارے پاس پراپر سیٹ اپس نہیں ہیں. ہمارے ملک میں بے تحاشا ٹیلنٹ ہے. ایسا ہی ہے. آپ کو ایک جو پچھلے دنوں ایک مووی پی کے نے سب کو اتنا پروموٹ کر دیا کہ جی وہ سارے لوگ کیمرہ پکڑ کے یہ رانگ نمبر ہے, یہ کچھ طرح, مطلب لوگوں کے اندر ایبلٹی ہے, اویئرنیس ہوئی ہے لوگوں کو, اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں جب ہمارے ایک تو چینل کی اس طرح سچویشن پہ, سیکنڈلی کچھ ریفریشر کورسز ہونے چاہیے. ہاؤ ٹو بیکم اے اینکر, ہاؤ ٹو بیکم اے رپورٹر, آپ کے جسچرز کیا ہوں, آپ کی باڈی لینگویج کیا ہو, آپ کی بول چال میں کیا چیز پرومیننٹ ہو, آپ کے اندر تلفظ کی غلطی نہ ہو, آپ کی املا میں غلطی نہ ہو. میں ایسی رپورٹرز دیکھتی ہوں. بہترین بات کی آپ نے, بہترین. میں کہتا ہوں اگر ایسا ہو جائے تو بات ہی کیا. آج ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے, بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, حکومت پاکستان کو کوئی بہترین سا پیغام آپ دینا چاہیں اس تاکہ پاکستان کی صورتحال بھی بہتر ہو سکے اور ساتھ میں ادبی محافل بھی اسی طریقے سے چلیں جس طریقے سے پہلے ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا. آپ ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں کو ایوانوں تک پیغام پہنچائیں ہمارے اس چینل کے توسط سے, ہمارے کیمرے کے توسط سے. TNS کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آئی نو بجٹس آتے ہیں, بجٹس پاس ہو جاتے ہیں, لیکن حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچتا ہے. بے شک. کچھ ایسا ایک آپ کا ایک چینل ہو, تھرو پراپر کچھ آپ کریں, کچھ ایسا کام کہ حقدار تک اس کا حق پہنچے. ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈونیشنز اپروو ہوتی ہیں, لاکھوں میں ہوتی ہیں, پھر پہنچتے وہ پینیز رہ جاتی ہیں, چھوٹی 10-5 سکہ رہ جاتا ہے اتنا, تو وہ چیزیں مل نہیں پاتی ہیں. بے شک. اچھا, سب سے پہلے تو اس چیز کو شفاف بنائیں. جس چیز کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, میں عمران خان صاحب سے کہنا چاہوں گی کہ جس چیز کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تھا انصاف, مدینہ کی ریاست, کرپشن سے پاک کنٹری ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے بڑے بڑے جو نام ہیں وہ خود کرپشن میں ملوث نظر آ رہے ہیں اور وہ پراپر, اور باہر کی آگ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. میڈیا وہ تھا جس نے آپ کو 126 دن کوریج دی. میڈیا وہ تھا جس نے 24 گھنٹے جاگ کے آپ کے ساتھ کام کیا, آپ کے لیے کام کیا. ہماری رپورٹرز بے ہوش ہوئی ہیں, لوگوں کی ہوٹنگ صحیح ہے, انہوں نے بھوکے پیاسے رہ کے وہاں پہ حالات فیس کیے ہیں, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ہر حال میں پہلے اس چیز سے ہٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو آپ کو ہمیں جو ہے وہ بجائے کہ ہمارے آپ بند کروا رہے ہیں, چینلز بند ہو رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں کیمرہ مین ہیں وہ ریڈیو لگانے پہ مجبور ہو رہے ہیں, تو پلیز ایسا نہ کریں. ہم تو آپ سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ آپ ہمیں پلیٹ فارمز دیں گے, آپ ہمارے لیے کچھ انوویٹو کریں گے, ہمارے پاس اکوپمنٹ بہتر کریں گے. اور آج بھی ہم امید ہی لگائے بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی, جب تک, ہاں آج بھی ہم امید سے ہیں. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پر حاضر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اور دن دگنی رات چگنی, کیا صحت ہو جائے گی, اور دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقی دے. ٹھیک ہے, انسان کی ترقی ہو تو صحت آٹومیٹکلی دگنی ہوتی رہتی ہے, انسان خوش رہے, آباد رہے. ناظرین سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد علی رضا ایک نیا پاکستانی لے کر, ایک نیا مہمان لے کر, ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.